मसीह यीशु में आप सबको सलाम। लास्ट टाइम जब मैंने कलाम मुक़द्दस आपके साथ शेयर किया था तो हमने रूत की किताब में से सीखने की कोशिश की थी, जो काजियों के दौर का वाक़या था। और हमने देखा था कि खुदा ने किस तरह एक गैर कौम की मोआबी औरत रूत को उसकी फर्मा बरदारी की वजह से खुदा ने किस तरह उसको सरफराजी अता की थी, जब उसने अपनी सास के साथ रहने की ठान ली थी। और उसके बहुत खूबसूरत अल्फाज थे जब उसने अपनी सास से कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और अजीज़ों, हमने देखा था कि उसकी इस फर्मा बरदारी की वजह से और उस मोहब्बत की वजह से जो वो इसराइल कौम और यहोवा पाक खुदा से रखती थी, और खुदा ने उसको उसका अजर अता किया। और जब हम मत्ती रसूल की अंजील के पहले बाब में देखते हैं तो मसीह यीशु की जनरोलॉजी के अंदर जो नामों की फहरिस्त है, हमें उसमें भी रूत का नाम नज़र आता है। और रूत के ख़ानदान से बादशाह पैदा हुए, जिनमें सबसे पहला दाऊद बादशाह था। ना सिर्फ ये, बल्कि उसको ये ऑनर दिया गया कि कलाम मुक़द्दस में उसके नाम पर रूत की किताब शामिल की गई। अजीज़ों, एक गैर कौम, एक जेंटाइल औरत थी, और खुदा ने उसकी फर्मा बरदारी, उसकी फेथफुलनेस की वजह से खुदा ने उसको बहुत ब्लेस किया। अजीज़ों, खुदा कभी भी अपने वादों को नहीं भूलता। अगर हमने ज़रा सा भी दिल से उसके लिए कुछ किया या उसके लोगों के लिए कुछ किया हो, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए, वो उसको हमेशा याद रखता है और उसका रिवॉर्ड वो हमें देता है। जैसा हमने रूत की ज़िंदगी में देखा कि उसके शौहर के मरने के बाद खुदा ने उसको अकेला नहीं छोड़ा, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। आज के मज़मून में भी हम देखेंगे कि खुदा का दिल इज़राइल की परेशानी से गमगीन हुआ। और अजीज़ों, खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा कि क्या मैंने तुमको मिस्रियों, अमोरियों, बनी अमून और फ़लस्तीनियों के हाथों से रिहाई नहीं अता की? और तुमने मुझे छोड़कर उन्हीं के देवताओं की परस्तिश की। और खुदा ने उनसे कहा कि अब तुम उन्हीं के देवताओं से फरियाद करो, उन्हीं के पास जाओ, ताकि वो तुमको आज़ाद करवाएं। आज के इस हवाले को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। ये भी काजियों के दौर का वाक़या है, जब बनी इसराइल में कोई बादशाह ना था। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा काजियों के ज़रिए कलाम और इंसाफ किया करता था, और बनी इज़राइल यहोवा खुदा को छोड़कर बार बार उसके खिलाफ गुनाह करते थे, और वो गैर माबूदों की परस्तिश करने लगे और उनकी गुलामी में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। और जब हम कज़ात की किताब के 10वें बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि खुदा का कहर इज़राइल पर भड़का और खुदा उनसे बहुत नाराज़ हुआ, और आसपास की कौमें उनको तंग करने लगी, उन पर जुल्म और उनको सताने लगी। और 18 बरस तक ये सब कौमें उन पर जुल्म करती रही। और लिखा है कि बनी इसराइल उनकी गुलामी में चले गए। अब उनको ये एहसास हुआ कि हमने पाक यहोवा खुदा के खिलाफ गुनाह किया है और गैर माबूदों की परस्तिश की है, और इसी बुत परस्ती और गुनाह की वजह से हम दुख उठा रहे हैं। तब उन्होंने खुदावंद से माफ़ी की फरियाद की और अपने बीच में से गैर कौमों के बुतों और तमाम माबूदों को अपने पास से दूर किया, और वो खुदा के हुज़ूर अपने गुनाहों का इकरार करने लगे। अजीज़ों, लिखा है कि खुदा का जी बनी इज़राइल की परेशानी से गमगीन हुआ और खुदावंद ने उन पर नज़र की। अजीज़ों, अक्सर हम पुराने अहदनामे के खुदा को बेरहम, एक सज़ा देने वाले के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के लिए गमगीन होता है, उसका दिल परेशान होता है, क्योंकि वो मोहब्बत करने वाला खुदा है। जैसा यसाया नबी की किताब में भी लिखा कि तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वो पुराने अहद का यहोवा पाक खुदा है जो अपने लोगों की परेशानी के लिए परेशान होता है। इज़राइली हमेशा खुदा के खिलाफ गुनाह करते रहे,
اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کسی نہ کسی کو ان کی مدد کے لیے بھیجتا رہا۔ جب ہم قضات کی کتاب کے 11ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ 18 سال گزر جانے کے بعد خدا نے ایک بہت زبردست سورما کو چنا تاکہ وہ بنی اسرائیل کا قاضی ہو اور ان کو غلامی سے رہائی عطا کرائے۔ عزیزو، قضات کی کتاب میں ہمیں 12 قاضیوں کا ذکر ملتا ہے، اور آج جس قاضی کے بارے میں ہم سیکھیں گے اس کا نام جلادی افتہ تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایک قصبی عورت کا بیٹا تھا اور اس کے باپ کا نام جلاد تھا۔ اور جب ہم اس باپ کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس کے بھائیوں نے اس پہ الزام لگانا شروع کیا کہ تو ایک غیر عورت کا بیٹا ہے، اور انہوں نے اس سے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی کیونکہ تو ایک غیر عورت، ایک قصبی کا بیٹا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ افتہ اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر طوب کے ملک میں رہنے لگا، اور جب اس کو رہتے ہوئے تھوڑا وقت گزرا تو لکھا ہے کہ افتہ کے پاس سودے جمع ہونے لگے جنہیں ہم وین مین یا بدماش، ایسے لوگ جن کی کوئی عزت نہ ہو، کوئی بھی کچھ نہ سمجھتا ہو یا معاشرے میں کسی بھی قسم کا کوئی مقام نہ ہو، لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ پھرنے لگے اور افتہ ان کا سردار، ان کا لیڈر بن گیا۔ اب جو ہی وہ وہاں رہنے لگا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اور امون کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور جب بنی امون اسرائیل سے لڑنے لگے تو بنی اسرائیل کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ ہم افتہ کو طوب کے ملک سے دوبارہ لے آئیں تاکہ وہ ہمارے لیے بنی امون سے لڑے۔ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے تو اس کو رد کر دیا تھا، انہوں نے اسے اپنے پاس سے نکال دیا تھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ افتہ جنگ میں ہماری مدد کر سکتا ہے تب انہوں نے افتہ کو کہلا بھیجا کہ تو ہمارا سردار بن اور ہمارے لیے لڑ۔ پہلے تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم نے تو مجھے اپنے باپ کے گھر سے نکال دیا۔ پھر افتہ نے ان سے کہا کہ اگر خداوند بنی اسرائیل کو میرے وسیلہ سے بنی امون کے ہاتھ سے چھڑائے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا؟ تب بزرگوں نے اس سے کہا جو تو نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تب افتہ نے فوراً اپنے ملک جانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے ایک اور کام کیا، افتہ نے ساری باتوں کو خداوند کے حضور میں رکھا۔ اور جب ہم اس باب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کا روح افتہ کے ساتھ تھا۔ اب افتہ یہ کوشش کرنے لگا کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو، اس جنگ کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ تب اس نے امونیوں کے بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا کہ تو کیوں ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ امونیوں کے بادشاہ نے اسے جواب دیا، جس جگہ میں تم رہتے ہو وہ ہماری ہے، ہمیں لوٹا دو۔ تب افتہ نے کہا کہ تم نے ہم کو یہ جگہ نہیں دی بلکہ ہمارے خدا نے سیون اور بسن کے بادشاہ سے لے کر دی ہے، اس لیے ہم وہاں رہتے اور بستے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا کہ اگر تم کو تمہارا دیوتا تم کو کوئی جگہ دے تو تم کیا وہاں نہیں بسو گے؟ اور اس نے ان سے کہا کہ 30 برسوں سے یہ جگہ ہمارے پاس ہے، خداوند جو منصف ہے وہی آج کے دن بنی اسرائیل اور امونیوں کے درمیان انصاف کرے۔ لکھے کہ امون کے بادشاہ نے افتہ کی باتیں نہ مانی بلکہ سب باتوں کو رد کر دیا کیونکہ وہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اب جنگ پر جانے سے پہلے افتہ نے خدا سے دعا کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے۔ اور جب ہم قضات 11ویں باب کی 30ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ افتہ نے خداوند کے حضور منت مانی، اور اس نے کہا کہ اگر خداوند مجھے بنی امون پر میرے ہاتھ سے فتح دلائے یا میں جنگ جیت جاتا ہوں تو جب میں اپنے گھر زندہ سلامت لوٹوں گا تو جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرا استقبال کرنے کو آئے
وہ خدا کا ہوگا، میں اس کو سوکنی قربانی کے طور پر اس کو گزرانوں گا۔ ایک بار پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس نے اپنی منت جو خدا کے حضور رکھی، اس نے کہا کہ اگر خداوند مجھے بنی امون پر فتح دلائے یا میں جنگ جیت جاتا ہوں اور جب میں اپنے گھر زندہ سلامت لوٹوں تو جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خدا کا ہوگا، اور میں اس کو سوکنی قربانی کے طور پر اس کے حضور گزرانوں گا۔ یعنی اس نے خدا سے کہا کہ جو بھی پہلے میرے ویلکم یا میرے استقبال کے لیے آئے، چاہے کچھ بھی ہو، اس کو سوکنی قربانی کے طور پر میں گزرانوں گا، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو، وہ چیز خداوند کی ہوگی۔ عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ افتح بنی امون پر فتح حاصل کرنے کے بعد وہ بڑی خوشی مناتا ہوا اپنے گھر مصپا کی طرف لوٹا، اور جب اپنے گھر کے قریب پہنچا تو لکھا ہے کہ اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی سب سے پہلے اس کے استقبال کو نکل کر آئی۔ وہی ایک اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے سوا اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہ تھے۔ جب افتح کو وہ اپنی بات یاد آئی جو اس نے خداوند سے کہی تھی، جو منت اس نے مانی تھی کہ جو پہلے اس کے استقبال کے لیے آئے گا وہ اس کو سوکنی قربانی کے طور پر گزرانے گا، تو لکھا ہے کہ اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر اسے چاک کیا اور کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا۔ میں نے خداوند کو زبان دی ہے، پلٹ نہیں سکتا۔ اس نے اپنے کپڑوں کو چاک کر دیا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑوں کو چاک کرنا غم اور دکھ کی علامت ہے، کیونکہ اس نے خداوند کو زبان دی تھی اور وہ پلٹ نہیں سکتا تھا۔ اور ہم یہاں پر اس کی بیٹی کی فرما برداری کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس نے اس سے کہا کہ خدا نے تجھے فتح بخشی ہے، جو کچھ تو نے خدا کو زبان دی ہے اور جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے تو وہی کر۔ اور جب ہم کلام مقدس میں آگے پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی۔ عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افتح نے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا؟ کیا اس نے اپنی بیٹی کو سوکنی قربانی کے طور پر پیش کر دیا؟ کیا انسان کی قربانی کو خدا قبول کرتا ہے؟ سوکنی قربانی خدا کے حضور آگ میں جلا کر پیش کی جاتی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسے اس نے منت مانی تھی۔ عزیزو، جب ہم اس واقعے کی تفسیر کو دیکھیں تو بہت سے نظریات ہیں جو خدا کے خادمین اور اس کے مقدسین نے کلام مقدس کی روشنی میں اپنی رائے کو پیش کیا ہے، جن میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ افتح نے بڑی جلد بازی میں منت مانی، اور جیسا وائز کی کتاب میں لکھا ہے کہ تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، اور اس نظریے کے مطابق اس نے ذبح کر کے اپنی بیٹی کو سوکنی قربانی کے طور پر پیش کیا۔ متن اور کانٹیکس کے لحاظ سے تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ اس حوالے کو جب ہم دا آتھرائز کنگ جیم ورژن میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اینڈ آئی ول آفر اٹ اپ فار اے برنٹ آفرنگ، جبکہ خدا کے نزدیک انسان کی قربانی کا جو تصور ہے، عزیز خدا کبھی بھی انسان کی قربانی نہیں چاہتا، اس کے نزدیک یہ نہایت مکروہ ہے۔ جیسے ہم استثنا 18ویں باب کی 9ویں سے لے کر 14ویں آیت تک پڑھتے ہیں کہ خدا کے حضور صرف جانوروں کی قربانیاں ہی دی جاتی تھیں۔ خدا کیسے اس کی قربانی کو قبول کر سکتا تھا؟ کیا افتح اور اس کی بیٹی اس بات سے واقف نہ تھے؟ جبکہ کوئی اور عزیز یا دوست یا نوکر یا ناپاک جانور بھی ہو سکتا تھا، تو کیا وہ خدا کے حضور اس کو پیش کرتا؟ عزیزوں، میں ایک اور نظریہ دیکھتے ہیں جس پر زیادہ تر خدا کے مقدسین اس نظریے کے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افتح نے اپنی بیٹی کو خداوند کی خدمت کے لیے مخصوص کیا
اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ وہ ہیکل کی خدمت کے لیے ہمیشہ کنواری رہے۔ جیسے ہم قضات 11ویں باب کی 37 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھے ملے تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوارے پن پر ماتم کرتی پھروں۔ اس نے کہا جا، اور اس نے اسے 2 مہینوں کی رخصت دی اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوارے پن پر ماتم کرتی پھری، اور وہ 2 مہینوں کے بعد اپنے باپ کے پاس لوٹ کر آئی اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی۔ اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا۔ سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال با سال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک یفتح جلادی کی بیٹی کی یادگیری کرتی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے کنوارے پن پر ماتم کروں گی کیونکہ وہ شوہر نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس نے اپنی ساری زندگی خدا کی خدمت کے لیے ٹیبل نیکل کے اندر گزارنی تھی، کیونکہ اگر کوئی بھی شخص عہد کے اندر آ جائے تو اس کو ساری زندگی مقدس میں رہنا پڑتا تھا اور اسی کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔ جیسے کہ ہم اعمال کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں جو مقدس کی خدمت کرتی تھیں اور وہیں پر رہتی تھیں۔ پرانے عہد نامے میں بھی بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں مقدس کے لیے وقف کر دی تھی۔ سیمیول کی مثال کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی یفتح اور اس کی بیٹی بھی اس بات سے واقف تھے۔ عزیزو، جب خدا نے ابراہیم کو آزمایا تو اس نے اسحاق کو قربان ہونے نہیں دیا۔ خدا نے ابراہیم کے ہاتھ کو روک دیا۔ اگر خدا نے اسحاق کو قربان ہونے نہیں دیا تو یفتح جلاد کی بیٹی کو بھی مرنے نہیں دیا ہوگا، کیونکہ اب وہ مخصوص ہو چکی تھی۔ اس نے ساری زندگی ہیکل میں رہنا تھا۔ عزیزو، یہاں پر ممکن ہے کہ یفتح نے اپنی بیٹی کو قربان نہیں کیا بلکہ خدا کی ہیکل کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا، جیسا کہ ہم نے آخری آیات میں پڑھا کہ بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال با سال عورتیں 4 دن تک یفتح جلادی کی بیٹی کی یادگیری کیا کرتی تھی۔ عزیزو، آخر میں ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ احبار کی کتاب اس کا 27واں باب، اس کی 1 آیت سے لے کر 4 آیت تک۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیری قیمت ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے۔ سو 20 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کے 50 مسکال ہوں، اور اگر وہ عورت ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت 30 مسکال ہو۔ ہم نے دیکھا اس حوالے میں کہ کاہن نے مرد کے لیے 50 مسکال، عورت کے لیے 30 مسکال ٹھہرائی ہے۔ یہاں پر خدا جو موسیٰ سے بات کر رہا ہے وہ ڈیڈیکیشن ہے۔ There was the vow to dedicate oneself or some other person to God۔ جو بھی شخص ہو اس نے ساری زندگی ہیکل کی خدمت کے لیے گزارنی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ مرد کے لیے 50 اور عورت کے لیے 30 اور بچوں کے لیے بھی مختلف قیمت ٹھہرائی گئی ہیں، اور یہ قیمت کاہن ٹھہراتا تھا، اور جو شخص منت دیتا تھا کاہن یہ قیمت اس شخص کو ادا کرتا تھا۔ عزیزو، بردر ولیم برینم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب یہودا اسکروتی کاہن کے پاس گیا تو اس نے مسیح کی قیمت 30 سکے ٹھہرائی۔ دیکھا جائے تو مرد کی قیمت 50 سکے تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مسیح خداوند نے اپنی دلہن کی قیمت عطا کی، اس نے ہماری قیمت عطا کی۔ 30 سکے جو کاہن نے ٹھہرائے وہ ایک عورت کی قیمت تھی، اور مسیح کی دلہن
ازل سے اس کے اندر موجود تھی، جو اس کی کلیسیا کی قیمت تھی، اور مسیح یسوع نے اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کے لیے ہماری قیمت ادا کی۔ عزیزو، اس باب میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا نے ایک ایسے شخص کو جو ایک قصبی عورت کا بیٹا تھا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اس کے بھائیوں نے اس کو نکال دیا، اس کے گھرانے نے اس سے عداوت رکھی، مگر خدا نے اس کو عزت بخشی۔ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا کے حقیروں کو، بے وجودوں کو، کمزوروں کو چنا ہے تاکہ وہ اپنے نام اور جلال کے لیے ان کو استعمال کر سکے۔ ہم یہاں پر افتاح کی بیٹی کی بھی فرما برداری کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے اپنی باپ کی بات کو مانا، اس نے اپنے باپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ اور ہمیں یہاں پر یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی بات جلد بازی میں خدا کے حضور یا منت نہیں ماننی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی، دکھ یا تکلیف اٹھانی پڑے۔ لکھا ہے کہ وہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ آج ہم اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی شکر گزاریاں، اپنی منتیں، اپنے ہدیے ہم کس طرح خدا کے حضور گزرانتے ہیں؟ خدا باپ نے بھی وقت مقرر پر اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ عین وقت پر ہمارے لیے مرے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے لیے قربان کر دیا۔ عزیزو، اس نے دیر نہیں کی، جیسے ہم نے دیکھا کہ افتح نے بھی اپنی منت کو پوری کرنے میں دیر نہیں کی۔ آج خدا کا روح مسیح یسوع میں شخصی طور پر، پرسنلی طور پر ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ جیسے خدا کا دل اسرائیل کے لیے غمگین ہوا، وہ آج ہمارے لیے بھی غمگین ہوتا ہے جب ہم گناہوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس آخری دور میں پاک روح چلا رہا ہے، ہمیں اپنے کانوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، کئی سال پہلے ایک مصور نے ایک بہت محنت سے کافی وقت لگا کر مسیح یسوع کی ایک تصویر کو پیش کیا۔ اس تصویر میں اس نے یہ دکھایا کہ یسوع بند دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ ایک شخص نے اس تصویر کو بہت غور سے دیکھ کر اس مصور سے کہا کہ اتنا وقت لگا کر تم نے اس تصویر کو بنایا ہے، لیکن آپ اس تصویر میں دروازے میں کنڈی لگانا بھول گئے ہیں۔ اس مصور نے اس شخص سے کہا، کنڈی اندر سے لگی ہے، دروازہ اندر سے بند ہے۔ عزیزو، آج ہمیں اپنے دل کے بند دروازوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہم سب کی زندگی کے اندر آنا چاہتا ہے۔ مسیح یسوع ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے دل میں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے وقت نزدیک ہے، یہ آخری وقت ہے۔ آمین۔